بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ کچھ بلبلوں کو یاد ہے کچھ قمریوں کو حفظ، کچھ بلبلوں کو یاد ہے کچھ قمریوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، آپ کچھ مجاہدین آزادی کے کارنامے سن رہے ہیں۔ مجھے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ بولنے کے لیے کہا گیا ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سنا ہوا ہے، جانا اور پہچانا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم ان کے کارناموں سے واقف پورے طور پر نہیں ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ان بزرگوں کی طرح نہیں ہیں جو بالکل بھلا دیے گئے ہیں یا جو بالکل نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے بڑے رہنماؤں میں تھے۔ وہ اردو، عربی اور فارسی کے بڑے عالم، ممتاز صحافی اور باکمال مصنف تھے۔ دل میں وطن کا جذبہ، وطن کی محبت کا جذبہ تھا اور دل ان کا وطن کی محبت سے سرشار تھا۔ اس لیے انہوں نے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ویسے تو وہ ایک خاص عالم دین تھے، خالص عالم دین تھے، لیکن ان کی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو اسی کے اندر محصور رکھیں اور گھرے ہوئے رکھیں۔ ان میں کام کرنے کا جذبہ، سچی لگن اور سڑک تھی اور وطن سے محبت تھی۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمارا ملک ہندوستان کس طرح آزاد ہو، اس کی فکر میں وہ لگے رہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایشیائی مغربی ملکوں کا سفر کیا، متعدد عرب اور ترک انقلاب پسندوں سے انہوں نے ملاقات کی جو اپنے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان کے کاموں نے اور ان حضرات کی ملاقات نے اور مغربی ایشیائی ملکوں کے سفر نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بہت متاثر کیا۔ اس لیے وہاں سے لوٹ کر آنے کے بعد جب ہندوستان واپس آئے تو انہوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ لینا شروع کیا اور سیاست کے میدان میں وہ آئے۔ سیاست ان کی پسند نہیں تھی، سیاست کو وہ دل سے پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وطن کی محبت نے ان کو سیاسی میدان میں آنے پہ مجبور کیا۔ 1912 عیسوی میں وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے ہفتہ وار اخبار الہلال شروع کیا۔ الہلال کلکتہ سے نکالا جا رہا تھا۔ اس میں مولانا نے لکھا اور مسلمانوں کو دعوت فکر و عمل دی اور یہ کہہ کر للکارا کہ مسلمانوں،
तुम्हें हिंदू भाइयों के साथ मिलकर मुत्तहिद होकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को चौंका दिया और मुसलमान सोचने पे मजबूर हुए और आज़ादी की लड़ाई लड़ने की एक नई राह निकली। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नज़रिया ये था कि हिंदू भाइयों के लिए आज़ादी की लड़ाई तो सिर्फ इसलिए है कि वो इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, उनके दिल में इस मुल्क की मोहब्बत है, लेकिन मुसलमानों के लिए इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ वतन से मोहब्बत की वजह से नहीं है। ये लड़ाई उन पे इसलिए भी ज़रूरी है कि ये उनका एक दीनी फरीज़ा है और ये आज़ादी की लड़ाई जिहाद फी सबीलिल्लाह का दर्जा रखती है। इसलिए मुसलमानों को हिंदू भाइयों से बढ़ कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अकेले अगर मुसलमान लड़ेंगे तो वो इस मुल्क को आज़ाद नहीं करा सकते हैं, इसलिए कि अंग्रेज़ फूट डालो और शासन करो का तरीका इख्तियार कर रखा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह का यह अखबार जब मुसलसल निकला तो साम्राज्य हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत को उससे बगावत की बू आने लगी। 1914 ईस्वी में अंग्रेज़ हुकूमत ने अल हिलाल पर्चे को जब्त कर लिया। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने अल हिलाल के बंद होने के बाद अल बलाग शुरू किया। अभी अल बलाग शुरू ही हुआ था कि मौलाना को कलकत्ता से बाहर निकाल दिया गया, जिला वतन कर दिया गया। मौलाना बिहार आ गए और रांची में क़याम किया मौलाना ने। रांची में क़याम के दौरान मौलाना को नज़रबंद कर दिया गया और मौलाना जेल के सलाखों के पीछे चले गए। 1920 ईस्वी में जेल से मौलाना की रिहाई हुई। उसके बाद मौलाना की मुलाकात गांधी जी से हुई और फिर मौलाना इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के हो करके रह गए। ये कांग्रेस आई उस वक्त की ऐसी पार्टी थी जो आज़ादी में हिस्सा ले रही थी और मुसलसल आज़ादी की तहरीक चला रही थी। मौलाना उसी के एक हिस्सा रह गए। मौलाना ने तरके मवालात की तहरीक, सिविल नाफरमानी तहरीक, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक और खिलाफत तहरीक में जम करके हिस्सा लिया और बड़ी सरगर्मी दिखाई। मजमूई तौर पर तारीख का मुताला बताता है कि मौलाना आज़ादी के लिए 11 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। 11 साल। मौलाना जब कांग्रेस में शामिल हुए, मौलाना बहुत ज़हीन और फतीन आदमी थे। उनका मुताला बहुत वसी और बहुत गहरा था। इसलिए कांग्रेस आई में शामिल होने के बाद ही मौलाना का दर्जा बुलंद हो गया और सिर्फ 3 साल के अरसे में 1923 ईस्वी में मौलाना को कांग्रेस आई का सदर मुंतखब कर लिया गया। मौलाना जब कांग्रेस के सदर बने तो सिर्फ उनकी उम्र 35 साल की थी और वो कांग्रेस आई के सबसे कम उम्र सदर। मौलाना दोबारा भी कांग्रेस आई के सदर बनाए गए और ये सदर 1940 से 1946 ईस्वी के दरमियान बनाए गए। ये 1940 से 46 ईस्वी का अरसा आज़ादी हिंद के दौर में बहुत अहम माने रखता है, इसलिए कि उस वक्त जहां आज़ादी हिंद की तहरीकें चल रही थी वहां तक़सीम हिंद का फितना भी खड़ा हुआ था और साम्राज्य बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तानी नुमाइंदों की मुलाकात भी हो रही थी और आज़ादी के सिलसिले में बातचीत भी हो रही थी। मौलाना उन तमाम फितनों का भी मुकाबला कर रहे थे जो तक़सीम हिंद के सिलसिले में चल रहे थे। मौलाना कांग्रेस आई की सदारत भी कर रहे थे
مولانا ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی سرگرم تھے، اور مولانا برطانوی وقت سے آزادی کے سلسلے میں جو ملاقات ہو رہی تھی اس میں بھی وہ شریک تھے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو مولانا کی زندگی آزادی کے سلسلے میں بہت باشعور زندگی گزری ہے، اور انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ مولانا تو ایک بڑے عالم تھے، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور سیاست کے میدان میں آئے تو انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام چھوڑ دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جیل میں رہ کر کے انہوں نے غبار خاطر لکھی، اور ادب کا بالکل شاہکارہ ہے، تذکرہ لکھا جو ادب کا شاہکار ہے۔ اسی طرح مولانا نے قرآن کا ترجمہ کیا جو ترجمہ القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا نے یہ صحیح ہے کہ مکمل ترجمہ نہیں کر سکے، مولانا نے 23 پارہ کا ہی ترجمہ کیا، لیکن جو ترجمہ کیا وہ عربی مبین کا ترجمہ اردو مبین میں کیا۔ وہ ترجمہ اپنی جگہ بہت شاہکار ہے، اور جہاں جہاں مولانا نے نوٹ لگائے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ خاص طور سے مولانا نے جو اصحاب کہف کے سلسلے میں جو تحقیق لکھی ہے وہ بہت اہم اور قابل قدر ہے۔ مولانا جب ملک آزاد ہو گیا 1947 عیسوی میں، مولانا عارضی حکومت میں پنڈت جواہر لال نہرو کے کہنے سے شامل ہوئے اور اس ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ وزیر تعلیم کو اس ملک میں، وزارت تعلیم کو اس ملک میں فروغ انسانی وسائل کی وزارت کہا جاتا ہے۔ فروغ انسانی وسائل کی وزارت، اس کو وزارت تعلیم کے نام سے نہیں یاد کیا جاتا ہے، یہ فروغ انسانی وسائل کی وزارت اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولانا نے وزیر تعلیم رہتے ہوئے اس طرح تعلیم کے سلسلے میں بنیادی اور ٹھوس کام کیا کہ انسان کی ترقی ہونے لگی اور انسان علم کے معراج کو حاصل کرنے لگا۔ اس لیے اس وزارت کا نام وزارت تعلیم کے بجائے وزارت فروغ انسانی وسائل پڑ گیا، جس کو ہندی میں مانو سنسادھن وکاس منترالیہ کہتے ہیں۔ مولانا آزاد جب ہندوستان کے وزیر تعلیم بنائے گئے تو ایک نرا مولوی ہوتے ہوئے، ایک خالص مولوی ہوتے ہوئے تعلیم پہ انہوں نے 10 سال کے عرصے میں جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک ہندوستان کے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ ہندوستان میں تعلیم کے ترقی کے سلسلے میں جتنی بھی باتیں آج ہو رہی ہیں ان سب کی ٹھوس بنیاد مولانا آزاد نے رکھی تھی۔ میں آپ کو مختصر مولانا آزاد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی ہند میں وزیر تعلیم ہونے کے بعد انہوں نے جن اداروں کو قائم کیا اس میں ایک یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے، دوسرے کا نام انڈین کونسل فار ایگریکلچر اینڈ سائنٹیفک ریسرچ، تیسرے کا نام انڈین کونسل فار میڈیکل ریسرچ، چوتھے کا نام انڈین کونسل فار ریسرچ۔ ان اداروں کو مولانا نے قائم کیا، اور پھر سینٹرل کونسل فار اینڈ سینٹرل ریسرچ ادارے کو مولانا نے اس کو متحرک بنایا۔ یہ ادارہ قائم تھا لیکن سست تھا، مولانا نے اس کو متحرک بنایا۔ اسی طرح انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس بنگلور کی مولانا نے توسیع کی۔ نیشنل کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن کے توسط سے مولانا نے ملک میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا جال بچھا دیا۔ نئی تعلیم و تربیت کے لیے انہوں نے 1951 میں کھڑگپور انسٹیٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لایا، جو آج IIT کھڑگپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مولانا کی تعلیم کے سلسلے میں چند پیش رفت ہے جس پر ہندوستان آج آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر ہندوستان تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ مولانا کے کیے ہوئے کام کے نتیجے میں۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی جاننے کی چیز ہے کہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار پارلیمانی الیکشن لڑا۔
1952 عیسوی میں مولانا نے رامپور سے الیکشن لڑا، یو پی سے۔ مولانا آزاد امیدوار تھے، کسی پارٹی سے نہیں تھے۔ اور دوسرا الیکشن مولانا نے 1957 عیسوی میں لڑا، اور وہ الیکشن رائے بریلی سے لڑا، یو پی سے۔ دونوں میں مولانا آزاد تھے۔ نہرو جی کی مولانا کو حمایت حاصل تھی، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور اس ملک کی سیاست میں 1947 عیسوی ہی سے، جب سے ملک آزاد ہوا، مسلمانوں کو ممبر پارلیمنٹ بننے سے روکا گیا۔ کسی پارٹی نے مولانا آزاد کو ٹکٹ دے کر کے نہیں جتوایا۔ مولانا اگر جیتے تو اپنے بل بوتے پہ جیتے اور مسلمانوں کی حمایت سے جیتے۔ جس کو جاننا ہے وہ جان لے کہ رامپور مسلمانوں سے بھرا ہوا حلقہ ہے اور رائے بریلی مسلمانوں سے بھرا ہوا حلقہ ہے۔ اور مولانا آزاد ہی کے ساتھ نہیں، تمام مسلم ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان کو اپنے بل بوتے سے جیت کر کے پارلیمنٹ میں آنا پڑا۔ اس لیے مولانا آزاد اپنے بل بوتے جیت کر کے آئے، اور انہوں نے بڑا کام کیا، سبوں کے لیے کام کیا، پورے ہندوستان کے لیے کام کیا۔ آج کی سیاست میں تو مسلمانوں کو پارلیمنٹ سے بالکل ہی ختم کیا جا رہا ہے۔ 1947 عیسوی میں تو 46 ممبران جیت کر کے آئے تھے، آج تو اس کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ برسر اقتدار پارٹی نے تو تمام مسلم ممبران کو ٹکٹ دینا ہی بند کر دیا ہے، اور کوئی بھی ایک مسلم ممبر نہ راجیہ سبھا میں اور نہ لوک سبھا میں برسر اقتدار پارٹی کی طرف سے موجود ہے۔ آج کی سیاست میں مسلم ممبران پارلیمنٹ کو ہٹایا جا رہا ہے۔ مولانا آزاد کی جد و جہد، مولانا آزاد کی سوانح، مولانا آزاد کی زندگی اور مولانا آزاد کا کارنامہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ جد و جہد کریں گے، اگر آپ کوشش کریں گے تو بڑے بڑے اونچے درجے تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ ملک کی آزادی میں بھی آپ کا اہم کردار ہو سکتا ہے، اور جدید ہندوستان کی تعمیر میں بھی آپ کا کردار ہو سکتا ہے۔ مولانا آزاد کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی نمونہ عمل، لیکن خاص طور سے ہمارے علماء برادری کے لیے، ہماری جو جماعت ہے علماء کے لیے، ان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم سیاست کو جو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم چھوٹی سیاست سے لے کر کے پنچایت کی سطح سے لے کر کے صوبائی سطح تک، نگر نگم کی سطح تک اور پارلیمانی سطح تک، قومی سطح تک ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ آج سیاست میں جو اتنی گندگی آ گئی ہے، سیاست جو گندگی کا مجموعہ ہے، جس کا نام سن کر کے لوگ سراہنے لگتے ہیں اچھے لوگ، وہ اسی لیے سیاست مجموعہ بن گئی ہے گندگی کا کہ ہم علماء نے اس میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سیاست شجر ممنوعہ ہے۔ سیاست شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ اگر مولانا آزاد ہیں تو ہمارے سرپرست حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس خانقاہ کے تیسرے سجادہ نشین گزرے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ انہوں نے بھی عملی سیاست میں حصہ لے کر کے دکھایا، اور بہار کہ اس وقت کے پارلیمنٹ کے جو چونکہ اس وقت بہار میں وزیر اعظم 1937 عیسوی میں بنا کرتا تھا، بہار کے اس وقت کے پارلیمنٹ کے ممبر آف پارلیمنٹ بنے، اور انہوں نے دکھایا کہ علماء کی پارلیمنٹ میں کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کی تقریر نہیں ہوتی تو آج اوقاف کے جائیداد پہ سرکار انکم ٹیکس لگا دیا کرتی۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کی تقریر جو خطبات امیر شریعت میں چھپی ہوئی ہے، تاکہ پڑھ لیجئے، انہوں نے پوری تفصیل سے تقریر کی ہے بہار کے پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے بتایا ہے پورے دلائل کے ساتھ کہ اوقاف کی جائیداد کو کس طرح انکم ٹیکس سے مستثنی رکھا جا سکتا ہے۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کی تقریر کے نتیجے میں سرکار کو جھکنا پڑا، اور اس وقت کانگریس آئی کی سرکار بہار میں تھی، جھکنا پڑا، اور مولانا آزاد کو فیصل کے طور پر بلایا گیا یہاں، اور مولانا آزاد نے فیصلہ کیا کہ انکم ٹیکس پر کوئی اوقاف کی جائیداد پر کوئی انکم ٹیکس نہیں لگ سکتا ہے۔ مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کی تقریر صحیح ہے۔
آپ خود حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، 22 سال انہوں نے کونسل میں گزارے اور کیا نہیں کیا انہوں نے بہار کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لوگوں کو لوہے کے چنے چپانے کے ساتھ مجبور کیا۔ وہ 2 بار بہار کے ڈپٹی چیئرمین بھی رہے۔ اس لیے علماء کا سیاست میں جانا ضروری ہے۔ میں ان تمام طلباء سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جو علماء بننے جا رہے ہیں، وہ اپنے دل میں جذبہ بیدار رکھیں کہ مجھے صرف عالم بن کر کے صرف قرآن اور حدیث کی خدمت ہی نہیں کرنی ہے، مجھے دیش اور وطن کی بھی خدمت کرنی ہے، مجھے لوکل سیاست میں بھی آنا ہے، مجھے قومی سیاست میں بھی آنا ہے، مجھے ریاستی سیاست میں بھی آنا ہے، اور ملک اور وطن اور دین سب کی خدمت کرنی ہے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ رنجیتا رنجن قرآن کا ترجمہ بیان کرے گی پارلیمنٹ میں اور تشریح کرے گی، چونکہ مولانا وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح راستے پر چلائے اور اس ملک کا حصے دار بنائے، اور اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کی کامیابی میں ہم سبوں کو حصے دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ ہندوستان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، 15 اگست زندہ باد۔